बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम हिजामा इलाज और सुन्नत और मैं आपका मेज़बान शाहिद मसूर। नाज़रीन किराम, QTV से ARY QTV से किसी प्रोग्राम के होने का मकसद या किसी भी मौजू पर गुफ्तगू होने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है उसके अहकामात को लोगों तक पहुंचा दिया जाए। हर प्रोग्राम का एक मकसद है और वो मकसद वही है जो कि दीन इस्लाम का मकसद है कि लोगों की भलाई हो, लोगों को फ़ायदा पहुंचे, दीन से, दीन की तालीमात से, दीन के हवालों से लोगों को फ़ायदा पहुंचे। ये प्रोग्राम हिजामा, बहुत से लोगों के जहन में ये बात आती है कि हिजामा जो है वो एक तिब्बी प्रोग्राम है खालिसतन, लेकिन ये ARY QTV पर हो रहा है। तो इसकी एक जो बुनियादी वजह वो वही है जो मैंने अर्ज़ की कि ये प्रोग्राम इसलिए ARY QTV से हो रहा है कि ये एक ऐसा तरीक़ा इलाज है कि जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए तजवीज़ फरमाया, जो खुद इख्तियार फरमाया। और हम वो लोग हैं कि जब आज की जदीद मेडिकल साइंस किसी भी मरीज़ को जवाब दे देती है कि अब इसको दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है, तो फिर हम रूहानी ज़राए तलाश करना शुरू करते हैं। ये तरीक़ा इलाज वो तरीक़ा इलाज है जो आज की जदीद मेडिकल साइंस के मुताबिक है, और ये वो तरीक़ा इलाज है कि जिसमें रूहानियत भी मौजूद है। तो जब इब्तिदा में ही रूहानियत का और एक मुस्तनद तरीक़ा इलाज का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए तो फिर बाद में किसी और रास्ते को ढूंढने की ज़रूरत पेश नहीं आती। यहाँ एक बहुत अहम बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आज ही की तारीख में मुझे एक SMS मौसूल हुआ जिसमें ये लिखा हुआ है कि 2500 रुपये, जो पाकिस्तानी करेंसी है इसकी मालियत के 2500 रुपये में हिजामा सिखाया जा सकता है। आप एक प्रोफेशन इख्तियार कर लीजिए, उसके साथ किट भी दी जाएगी वगैरह वगैरह। मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा तरीक़ा इलाज कि जिसकी हम तशहीर कर रहे हैं ARY QTV से, जो सुन्नत तरीक़ा इलाज है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए और इंसानियत के लिए तजवीज़ फरमाया है, उस तरीक़ा इलाज को कोई अत्ताई या कोई गैर मुस्तनद आदमी लोगों की ज़िंदगी में उसे खेलने के लिए इख्तियार नहीं कर सकता। ये तरीक़ा इलाज वो है जो कि MBBS करने के बाद, यानी पाकिस्तान में जो मुस्तनद एलोपैथिक डॉक्टरेट है उसके बाद की स्पेशलाइजेशन है, और फिर ये इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, मैं मधु कर रहा हूँ, बल्कि आपका तारुफ करवा रहा हूँ मोहतरम डॉक्टर आसिफ अहमद साहब से, और हमारे साथ दूसरी शख्सियत भी तशरीफ़ फरमा है मोहतरम हकीम साहब, हकीम सैयद अब्दुल बासित साहब। दोनों को मैं खुशामदीद भी कहूँगा और अस्सलाम वालेकुम भी कहूँगा। मैं जोश जज्बात में आपको सलाम करने से पहले मुखातिब कर गया प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, ये जो 2500 रुपये में हिजामा सिखाया जाता है और लोग डॉक्टर बन जाते हैं चंद दिन में, ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आपने अपने जज्बात का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया और सवाल के साथ आपने जवाब उसका दे ही दिया। हम जो इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, एक प्रोग्राम में बैठ के एक अच्छी नॉलेज लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगा कि ये नॉलेज जो हम दे रहे हैं ये सब एक तरफ, आपकी एक्सपर्टीज एक तरफ, 2500 रुपये में 3 दिन में एक आदमी जो है मुस्तनद डॉक्टर बन जाता है, लोगों की जिंदगियों से खेलना शुरू कर देता है। इस हवाले से अभी ये जो कैफियत आपने बयान करी, अक्सर और पेशतर मुझे भी इसका सामना करना पड़ता है और इससे मुताल्लिक़ा सवालात भी मुझे फेस करना पड़ते हैं। मैं अपने अहबाब से कोई जवाब तो नहीं दे पाता, लेकिन मैं जवाबन 2 सवाल ज़रूर करता हूँ करने वाले से। मैं ये कहता हूँ कि देखें, पैराडोल कौन सी तिब्का की दवा है? तो लोग कहते हैं जी एलोपैथी की है। मैं कहता हूँ बनफशा शहतूत कौन सी तिब का है? तो कहते हैं जी हिकमत का है। दोनों का ताल्लुक क्या है? अच्छा, नहीं, फिर तीसरी चीज मैं कहता हूँ जी कैलकेरिया फॉस क्या है? तो कोई साहिब इल्म कहता है जी नहीं होम्योपैथी है। तो मैं कहता हूँ कि जी जितनी भी दवाएं हैं इनका ताल्लुक किसी न किसी तिब से है, तिब के किसी न किसी कानून से है, तरीके से है ना। तो मैं लोगों से पूछता हूँ भाई, जो हिजामा करने वाले हैं उनसे आप ये जरूर दरियाफ्त करें कि हिजामे का ताल्लुक कौन सी तिब से है। तिब नबवी में इसका जिक्र है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद फरमाया, इख्तियार फरमाया, लेकिन ये तिब के जो उसके अमूमी कवानीन है वो तिब के अपने शोबे से मुंसलिक हैं। तो लिहाजा जो भी हिजामा करे
اس کو اس کی اساس پتہ ہونی چاہیے، اس کے قوانین پتہ ہونے میں چاہیے۔ تو ایک بہت موٹی سی بات کرتا ہوں کہ ایک میڈیکل سائنس جاننے والا آدمی ہی کوئی ٹیسٹ اگر کرا لیا گیا ہے، میڈیکل ٹیسٹ کرا لیا گیا تو اس کو پڑھ کے بتا سکتا ہے۔ جو آدمی 3 دن 4 دن 6 دن کی ٹریننگ کرے گا، اس کے سامنے آپ کوئی ٹیسٹ رکھ دیں گے، وہ کیسے پڑھے گا؟ جب وہ ٹیسٹ نہیں پڑھ سکتا کسی کا تو پھر وہ فیصلہ کیسے کرے گا کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ یقیناً یہی وہ سنجیدہ موضوعات ہیں۔ خون نکال لینا جسم سے، یعنی وہ ڈاکٹر کا اپنے ایک مقدس پیشہ ہے، قصائی کا اپنے ایک مقدس پیشہ ہے، بے شک، لیکن اگر یہ دونوں اپنے پیشوں کو آپس میں تبدیل کر لیں تو تقدس ختم ہو جائے گا۔ بے شک۔ میں حکیم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے جو طب کا شعبہ اختیار کیا ہے، یہ تو ہماری اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا باب ہے طبیب ہونا۔ تو ایک کالر بھی ہمارے ساتھ مزمل صاحب لاہور سے موجود ہیں، پہلے ان کو لے لیتے ہیں پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مزمل صاحب فرمائیے گا۔ سر میری پریشانی یہ ہے کہ میں 3 ماہ سے اپنے والد صاحب کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں، اچھا، اور ان کو ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا ہے کہ وہ اپنا ڈسکائٹس بتا رہے ہیں، اپنا ریڑھ کی ہڈی میں ٹی بی کا مسئلہ۔ آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجئے۔ جی جی۔ اور اس میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت پریشانی ہے، ڈاکٹر تو صحیح طرح گائیڈ نہیں کرتے، جس میں ہم صحیح طرح بہت پریشان ہیں۔ تو اب وہ ان کا یہ ہے کہ نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں نہ وہ چل سکتے ہیں۔ آپ لاہور میں ہوتے ہیں مزمل صاحب؟ جی میں لاہور میں ہوتا ہوں۔ اچھا، کراچی آپ اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس ہی آنا چاہتے ہیں آپ کو کراچی آنا ہوگا۔ پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو ایڈریس بتائیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے میں آپ کو جواب بھی ضرور دلواؤں گا۔ بہت شکریہ۔ اور ایک اور کالر یو کے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تعارف کرائیں اپنا۔ جی میں رومانہ بات کر رہی ہوں، مجھے معلوم نہیں میری بات ہو پا رہی ہے یا نہیں۔ جی آپ کی بات بالکل ہو رہی ہے رومانہ، فرمائیے گا، آپ پروگرام میں ہیں۔ جی میں یو کے سے بات کر رہی ہوں، مجھے معلوم یہ کرنا ہے، یہاں پر ایک بیماری ہے بہت کامن جس کو اوٹزم کہتے ہیں، بچوں میں ہوتی ہے۔ اوٹزم، جی ہاں جی ہاں۔ تو میں نے پوچھنا تھا کہ اوٹزم کا علاج ہمارے طب نبوی میں ہے؟ بالکل، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں رومانہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور اب میں حکیم صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا کیونکہ وقفے پر بھی جانے کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جواب لیں گے کہ ہماری اسلامی تاریخ کا یہ جو ہے طب ہے، یہ ایک بہت بڑا لمبا ہماری تاریخ کا ایک باب ہے، حکمت خاص طور پہ، پھر آپ کے خاندان کا یہ طریقہ کار، آپ نے تربیت حاصل کی، تعلیم حاصل کی، پھر آپ کا تجربہ بھی، اس میں آپ کے والد محترم کا تجربہ بھی، آپ کے ماشاءاللہ بھائیوں کی تجربے بھی، یہ سب کو لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ عطائیت جو ہے اس سے ہمارے یہاں لوگوں کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، ہم کس طرح لوگوں کے ذہنوں سے اس بات کو نکالیں کہ وہ نہ جائیں، نہ حوصلہ افزائی کریں عطائی لوگوں کی؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہر وہ چیز جس میں اتھینٹکٹی نہ ہو، اتھینٹک نہ ہو، میرے والد بھی، میرے دادا بھی، میرے بھائی بھی اور میرے کئی عزیز حکومت میں رہے، اور میں بڑی آسانی سے، میں نے 4 سال کی عمر سے دوائیں بنتی ہوئی دیکھی، دوائیں بنانا سیکھی، مجھے تمام چیز آ سکتا ہے، میں ابا کی سند سے بیٹھ سکتا تھا سیٹ کے اوپر، لیکن ایسا نہیں، میں نے باقاعدہ تعلیم لی، اس کے بعد اس شعبے میں آیا، اس میں باقاعدہ 4 سال میں نے اپنے بڑے بھائی آغا صاحب کے ساتھ میں نے ہاؤس جاب کیا اور اس کو سیکھا۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو پورے جز بز کے ساتھ سیکھا جائے۔ دیکھیے ایک سیکنڈ اس کو رخ کو چینج کرتے ہیں، حجامہ کے اوپر میں کہوں کہ حجامہ کو میں خود تقریباً 12 سال سے ڈیل اس طرح سے کر رہا ہوں کہ کئی مریضوں کو میں نے بھیجا۔ ڈاکٹر امجد صاحب لیاقت نیشنل میں جو ہوتے تھے، یہاں سے یہ ابتدا کراچی میں تیزی سے آئی 12 سال اور 13 سال پہلے۔ ڈاکٹر صاحب سے میری خود ملاقات ہوئی لیاقت میں بھی، اور انہوں نے دیکھے وہ ایک MBBS ڈاکٹر تھا، ہارٹ اسپیشلسٹ تھا، ایک بہت بڑا نام تھا کراچی میں، بلکہ موجود ہے، اللہ ان کو صحت دے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ اتھینٹک طریقے سے انہوں نے حجامہ کو اسٹارٹ کیا، اور وہاں پہ کئی حکیم حضرات تھے محمد سوسائٹی میں، اور میں خود وہاں پہ موجود تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کی میں آپ کو تعلیم دوں گا، میں باقاعدہ کلاس لوں گا، آپ اپنا مطلب چھوڑیے، آپ اپنی مصروفیات چھوڑیے، میرے پاس آئیے اور آپ آ کے اس کی ٹریننگ مجھ سے لیجیے، اس کے پوائنٹ سمجھیے، اس کی کتاب پڑھیے۔ اس انداز سے جو لوگ تھے وہ کراچی کے اندر انٹر ہوئے،
اور اس کا سہرا ڈاکٹر امجد کو میں دوں گا. اب جس طریقے سے میں ابھی بڑی سختی سے یہ الفاظ کہتا ہوں کہ مسجدوں کے وضو خانوں کے اندر، یہ مدرسوں کے اندر یہ جو طریقہ کار کیا ہوا ہے یہ سراسر گناہ ہے، یہ سراسر غلط بات ہے کہ ایک صرف پلیٹ لے لیتے ہیں اور وہ بیٹھ کے حجامہ کرے. بالکل نو. میں اس پہ اصل میں یہاں وقفے پہ جا رہے ہیں. اس پروگرام کے حصے میں ہم نے اس پر بات کی ہے. تائید کے خلاف ہم اس لیے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے گھر میں کبھی الیکٹریشین کو بھی بلاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ماہر آدمی ہونا چاہیے. ہم کسی ایسے باورچی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتے کہ جس کو پکانا نہیں آتا ہے. ہم اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں ایکسپرٹیز تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی جان کے معاملات میں اگر ہم ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں معاملات سونپ دیں کہ جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ انسانی زندگی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، وہ صرف پیسے کو مد نظر رکھیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے اور ان لوگوں کو انسانیت کی پرواہ نہیں ہے. عطائیت کو آپ کو اور ہمیں مل کر اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے. یہ بات یہاں پر ہم ختم کریں گے. پروگرام میں پھر انشاءاللہ حسب معمول جو ہمارا ڈسکشن ہوتا ہے امراض کے اعتبار سے، شفا کے اعتبار سے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے کہ ایک چھوٹے سے وقفے پہ جا رہے ہیں. ڈاکٹر آصف احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، حکیم عبدالواسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بھی موجود رہیے گا. آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریض لو. ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. انہوں نے بہت ویٹ کیا. علی صاحب ہیں دبئی سے. السلام علیکم علی صاحب. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. فرمائیے گا آپ کیا پوچھیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے شوگر کے بارے میں. میرے کو شوگر ہے، بہت پیشنٹ ہے شوگر کے، اس کا حجامہ ہو سکتا ہے، ہم لوگ کیسا کریں؟ آپ کہاں پاکستان میں کس جگہ سے ہیں علی صاحب؟ ہم اسلام آباد سے، راولپنڈی. کہاں سے؟ راولپنڈی. راولپنڈی سے. کب آ رہے ہیں پاکستان آپ واپس؟ ابھی تو 3 مہینے ہو گئے آئے واپس. آئے ہوئے ہیں واپس؟ چلیں پھر اچھی بات ہے. ادھر دبئی میں، ابھی دبئی میں آئے واپس. ٹھیک ہے. اچھا دبئی واپس آئے. جی آپ کو انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم. ارے مصطفیٰ احمد، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ سب خیریت سے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال پوچھنا، میرے آئے دن منہ میں چھالے. بھائی کے منہ میں چھالے ہو گئے آپ کے؟ مصطفیٰ احمد، آپ تو ڈاکٹر صاحب سے ملتے رہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے آپ کی بات بھی ہوتی رہتی ہے. منہ میں چھالوں کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. آپ نے کال کی، ہمیں بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے خوشی ہوتی ہے. سب کو سلام کہیے گا. ڈاکٹر صاحب 4 کالرز کا جواب ہے. پہلے تو اوٹزم کیا ہے یہ بتائیے گا. یو کے سے ابھی رومانہ نے کال کی تھی. یہ ایک کنجنائٹل اورینٹڈ ڈیزیز ہے. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ پیدائشی طور پہ ذہنی سطح کے اوپر مکمل نہیں ہوتے اور معذور ہوتے ہیں. ان کے سوچنے کی، سمجھنے کی، چیزوں کو اختیار کرنے کی صلاحیت بہت خراب ہوتی ہے. ان کی ذہنی عمر کم ہوتی ہے. ہاں، ان کی سماعت، اچھا ان کی سماعت، ان کی سوچ، مختلف چیزیں، ان کی قوت گویائی، یہ سب متاثر ہوتی ہیں. تو جہاں تک حجامے کا تعلق ہے تو اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ الحمدللہ ہم نے کیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے فائدہ ہوا. رومانہ صاحبہ کے لیے اگر ممکن ہے تو اپنے بچے کو کبھی کراچی لائیں، علاج کرائیں، اللہ شفا دیں گے. جو دوسرا کیس تھا، کوئی کوالیفائڈ اگر آپ کو حجامہ کرنے کے لیے ڈاکٹر ملتا ہے تو آپ حجامہ وہاں بھی ضرور کروائیے. بے شک. اپنی رپورٹس لے کر جائیے، ڈاکٹر کو رپورٹ دکھائیے، وہ رپورٹ دیکھیں گے، خود آپ کو بتائیں گے. جی حکیم صاحب ہوگا. جی. اور طب نبوی اور اس میں وہاں کپنگ تھراپی تو ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ بچے کی ریزسٹ بڑھانے کے لیے، قوت مدافعت بڑھانے کے لیے، دماغ کے لیے سب سے عمدہ چیز جو ہے وہ شہد اور اخروٹ ہے. اچھا. تھوڑا سا اخروٹ کی گری لے لیں، ایک اخروٹ لے لیں، اس کی گری نکال کے اس کا پاؤڈر کر کے اور اس میں بادام مکس کر لیں. 2 چیزوں کو مکس کر کے اس بچے کو دیں تو اس کی آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد دفعہ گرپ وغیرہ اور یہ تمام چیزیں جو معدوم ہوتی ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں. تو یہ کامن سی. دوسری کال جو تھی، بلکہ پہلی کال تھی، ٹی وی کے حوالے سے کمر کے محلوں میں کمر، یہ ایک ویسے تو میں ناظرین کی مزمل صاحب نے لاہور سے کال کی. جی.
ناظرین کے لیے بتاؤں کہ ٹی بی صرف پھیپڑوں کی نہیں ہوتی بلکہ دماغ کی بھی ہوتی ہے, آنکھوں کی بھی ہوتی ہے, دل کی بھی ہوتی ہے, جگر کی بھی ہوتی ہے, گردوں کی بھی ہوتی ہے, اسی طرح ہڈیوں کی بھی ہوتی ہے. اور اس وقت میں مزمل صاحب سے یہ کہوں گا کہ جو ماڈرن ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ ہے اینٹی ٹیوبرکلوس تھراپی کا وہ ضرور کرائیں, اور اس کے ساتھ اگر موقع ملے تو حجامہ کرائیں. کراچی آ جائیں, کیونکہ اس میں یہ ہوگا جب یہ علاج کرائیں گے تو ٹی بی کے جراثیم مر جائیں گے, لیکن ٹی بی کے جراثیم کی وجہ سے جو لاس ہو گیا ہے نا وہ ریپیئر نہیں ہوگا, وہ حجامے سے انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ. اور جو تیسری کال تھی وہ ڈائبٹیز کے حوالے سے تھی, تو ڈائبٹیز کے حوالے سے میں ناظرین کو یہ بتاؤں علی نے دبئی سے کی تھی. جی ایک جو ڈائبٹیز کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے کا قصہ ہے کہ ایک پیشنٹ میرے پاس ہمارے پاس بیٹھے, ایک ڈاکٹر لاہور سے حجامہ کرانے آئے تھے, وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, میں انہیں دکھا رہا تھا پیشنٹس, تو وہ مجھ سے اچانک ان ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ ڈائبٹیز کا اس میں علاج ہوتا ہے؟ تو میں ان سے کہنا جی. ابھی میں نے ان سے جی کہا تھا تو جو نیکسٹ پیشنٹ تھا وہ آ کے بیٹھ گیا, تو وہ ڈائبٹیز والے تھے, تو انہوں نے 4-5 وزٹ کرائے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آج کل آپ کی ڈائبٹیز کیسی ہے؟ تو جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے تو 324 ان کی ڈائبٹیز شوگر تھی. 324 جی 324 فاسٹنگ. اور آج کل ان کی فاسٹنگ 102 104 105. اچھا, تو یہ میرے خیال میں ایک سیلف ایکسپلینیٹری آپ کو میں نے ایک ایکسپیرینس شیئر کیا. ڈائبٹیز کا بہت اچھا علاج ہے بشرطے اللہ کی رضا ہو, رضا کا محتاج ہے علاج. لیکن بہت سے اس میں نے یہ سنا ہے کہ جن لوگوں کو ڈائبٹک ہو, جو جنرل بات کر رہا ہوں, کہ وہ کہتے ہیں ان کو حجامہ نہیں کروانا چاہیے ڈائبٹک پیشنٹ کو, تو یہ کنفیوژن ختم. اچھا, یہ کنفیوژن جو اس کا تجربہ میں کر بہت عمدہ بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کٹ لگے گا, زخم ہوگا. یہ سنا کیا ہے بہت سے ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے ایک بات فرمائی تھی, کہا کہ آپ جب تک آ کر حجامہ نہیں کروائیں گے آپ خود بھی بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھیں گے. میں گیا تو جب حجامہ ہو رہا تھا اور انہوں نے کٹ لگا دیا تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ نے کیا اس کو سن کیا ہے پیچھے؟ انہوں نے کہا نہیں, میں نے سن نہیں کیا ہے, اور آپ کا تو کٹ لگ چکا ہے, ہو چکا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ شہد لگا لیجیے گا گھر میں جا کر. میں شہد لایا ضرور, لیکن 2 دن میں نے لگایا نہیں. 2 دن بعد نشان بھی چلا گیا, کوئی زخم بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زخم ایسا نہیں. اب آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب, میں تو تجربہ شیئر کر رہا تھا. یقیناً. اور دیکھیں عام فہم کی بات جیسے حکیم صاحب نے کہی یہی ہے کہ, اور ایز اے ڈاکٹر میں بھی یہی کہوں گا کہ جی ڈائبٹک پیشنٹ کو کٹ نہ لگے, لیکن اس سوال کا جواب آپ اپنے ابتدائی کلمات میں دے چکے ہیں کیا, کہ یہ علاج روحانی علاج ہے, تو یہ رحمانی علاج ہے. میں اپنے ناظرین کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ سینکڑوں مریض شاید ہم نے کر لیے ہیں ڈائبٹیز کے, اور ایک بچہ ہمارے پاس ایسا آتا تھا جس کی شوگر 650 تھی, اور وہ آتا تھا حاجی عبدالرزاق صاحب کے گھر پہ. 600 شوگر تھی. اچھا, 600 شوگر اس بچے کی. یعنی جو پہلی دفعہ میں نے سوچا کرتے ہوئے پھر میں نے اللہ کا نام لکھ کیا, اس بچے تک کی کا کوئی کٹ خراب نہیں ہوا. اس کا پوائنٹ کون سے ہیں شوگر کے؟ یہ تو بڑی ڈیٹیل والی بات ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, ٹائپ 2 آپ تو وہ کہتے ہیں درخت پہ چڑھنا سیکھ رہے ہیں. میں نے الحمدللہ سیکھا ہوا ہے, لیکن ظاہر بات ہے اتنی. میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں صاحب. ایک احمد مصطفیٰ کی کال آئی تھی, انہوں نے کہا منہ میں چھالے ہیں بھائی کے. جی میں چاہ رہا تھا وہ آپ بتا دیجیے کہ اس کا کیا کرنا ہے. چھالے کے لیے فوری طور پہ جو چیز ہوتی ہے وہ چکوترا بہت عمدہ چیز ہے. اچھا, چکوترا گریپ فروٹ. چکوترا سیزن کا مسئلہ تو نہیں, یہ 12 مہینے آج کل ہے. اور چکوترا لے لیں اور اس کا پلپ جو ہے گودا اندر سے وہ منہ میں لے کے چوستے رہیں اور اس کے بعد کلیاں کرتے رہیں. وہ بڑا اچھی چیز ہے, اس سے چھالے فوری کنٹرول ہوتے ہیں. فولک ایسڈ وغیرہ اس میں بہت اچھی مقدار میں ہوتا ہے. دوسرا اس کے لیے ہرا دھنیا بہت اچھا ہے کہ ہرا دھنیا اگر مل جائے تو ہرا دھنیا کو آپ اس کا پانی نکال لیجئے, گرائنڈ کر لیجئے اور اس میں جو ہے گلیسرین تھوڑا سا ملا کے اور اس کو زیادہ پانی ڈال کے اس کو باقاعدہ پورے منہ میں اور زبان پہ لگائیے, تو یہ بھی چھالے انشاءاللہ 2 دن میں اس سے بہتر ہو جاتے ہیں. گلیسرین پودینے, ہرا دھنیا کا عرق اور گلیسرین اور پانی. جی ہاں, پانی کی مقدار زیادہ ہو, کتنی زیادہ ہو؟ مطلب بالکل ایسا ہو کہ جس سے آپ کو ایک گڈی کے اندر کم از کم 2 گلاس ہوں. اچھا, تو وہ 2 گلاس آپ لے کے اور اس کا جو ہے کلیاں کیجئے یا اس کو چیونگ کرتے رہیں تاکہ اندر رہے, کیونکہ اس کا بیسک جو ہوتا ہے وہ پیٹ کی خرابی ہے.
جو उम्मुल अमराज है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी पेट को उम्मुल अमराज कहा गया है, तो पेट की गर्मी और उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कलौंजी इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है कि कम अज़ कम 7 दाने, अगर ऐसे पेशेंट जिनका पेट बेहतर नहीं होता तो वो लोग अगर 7 दाने कलौंजी के या फिर ये अंगूठा और ये बड़ी उंगली को मिला के इसके बीच में जो दाने कलौंजी के आ जाए तो ये शुनीज, जिसे अरबी में शुनीज कहते हैं, कलौंजी आम फहम, तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है। यानी इतनी कलौंजी वैसी फाँक लें? जी हाँ, रोजाना एक दफा में। जी हाँ, और ये सुन्नत भी है ना, ये सुन्नत भी, ये तो हो जाना चाहिए। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी करने लगा हूँ, जब से खासा से मुझे पहले पता चला। अच्छा। और आपको मैं ये बात बताऊं कि नाज़रीन को भी बताऊं कि चूंकि जो इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया वो यूनिवर्सल ट्रुथ था, और दुनिया की तमाम साइंसें अल्टीमेटली उसी ट्रुथ पे आ रही हैं। तो मैंने एक बाहर की प्रेजेंटेशन में पढ़ रहा था, उसके अंदर उसने ये तरीका बताया था, तो मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने कहा मैं पैदाइशी मुसलमान हूँ, मतलब मैंने वो जब वो वेस्टर्न जो पेपर पढ़ा तो मुझे अपने ऊपर शर्म आई कि मैं पैदाइशी मुसलमान हूँ। मेरे नबी ने मुझे पहले बताया था, आज मुझे यहां से जब एक एविडेंस मिली तो अल्लाह ताला मुझे भी माफ करे, तो बहरहाल मैंने ये चीज इख्तियार करी। मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि शुनीज वो काले दाने हैं जो मौत के सिवा हर इलाज की शिफा है, बिलाशुबा बिलाशुबा। अच्छा, हमने पिछली मर्तबा एक बात डिस्कस की थी कि ये जो लोग कहते हैं ना कि इन जो प्लास्टिक कराई या ओपन हार्ट सर्जरी कराई तो वाल्व्स बंद हो जाते हैं, वेल्व्स वाल जिसको लोग कहते हैं दिल के बंद हो जाते हैं। आपने कहा नहीं, ये वेल्व्स का मसला नहीं होता। तो मुझे बताइए ये कौन सी डिजीज हैं, ताकि मुझे भी पता चले, हमारे नाज़रीन को भी पता चले। जी, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था और वो उधार रह गया था मामला। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत उम्दगी के साथ उसे याद कराया। देखें, बात यह है कि दिल जो है वो एक खास तरह के पट्टों से बनता है, और उसके अंदर अल्लाह ने 4 कमरे रखे हैं, और हर कमरे में, हर चैम्बर में 2 वेंट्रिकल्स हैं नीचे की तरफ, 2 ऑरिकल्स हैं आर्ट जो ऊपर होते हैं, और एट्रिया कहलाते हैं, एट्रियम। उनके अंदर खून मौजूद होता है, और खून वेंट्रिकल एट्रिया यानी ऊपर वाले चैम्बर से नीचे जा रहा होता है, वेंट्रिकल्स में जा रहा होता है, और वेंट्रिकल से फिर निकलकर राइट लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे जिस्म में आ रहा होता है। आप समझे, राइट की सर्कुलेशन अलग है, लेफ्ट की सर्कुलेशन अलग है, वो फेफड़ों से आ रहा है, ये जिस्म में जा रहा है, कॉम्प्लेक्स वो है ऊपर का नीचे का, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। आप ये समझ लें, जो फेफड़ों से दिल की तरफ आ रहा है वो नीचे का है, और जो दिल से फेफड़ों की तरफ जा रहा है वो ऊपर का है, ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं। जी, मतलब क्योंकि ये खासी, मैं इस प्रोग्राम को इंतहाई साइंसी रुख नहीं देना चाहता। हम एक काम ये कर लेते हैं कि एक ब्रेक पे जाते हैं और फिर आगे इस बात को कर लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। आज गंजे सखालो टूट लो मरीजो शिफा लूट लो। खुशामदीद आपको नाज़रीन किराम, प्रोग्राम हिजामा इलाज और सुन्नत। हमारे साथ डॉक्टर आसिफ अहमद साहब तशरीफ़ फरमा है, हकीम अब्दुल बासित साहब तशरीफ़ फरमा है। ये QTV के लोग हैं यार भाई, QTV के लोग, और ये इसलिए यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कि आपकी सेहत को, आपकी ज़िंदगी को हिफाजत देने के लिए इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की रोशनी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में ऐसे तरीके हम आप तक पहुँचा सकें कि हम अपने अमराज के इलाज भी कर सकें और ज़िंदगी की ये जो बहुत कीमती ज़िंदगी हमें अल्लाह ताला ने अता फरमाई है इसकी हिफाजत भी कर सकें। आप दिल के हवाले से बता रहे थे कि दिल जो है उसमें सिस्टम राइट के लिए अलग है, लेफ्ट के लिए अलग है। तो 4 चैम्बर होते हैं, मुख्तसरन बताऊँ, उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। तो 4 जो चैम्बर्स हैं उसमें अल्लाह ताला ने किवाड़े रखी हैं, दरवाजे रखे हैं, उन दरवाजे ताकि ऊपर के चैम्बर का या ऊपर के कमरे का खून नीचे के कमरे में ना जाए। जहां जाना है वहां जाइए। 1 साइडेड वेल्व्स होते हैं, ठीक है। तो ये वेल्व्स कहलाते हैं। ये हो गई वेल्व्स की स्टोरी। अब दूसरी जो चीज है कि मैंने बताया कि दिल पट्ठों से मिलके बना है, पट्ठों से। शारदा से इकराम साहब की कॉल ले लेते हैं क्योंकि बाहर से आई हुई कॉल है। तो अस्सलाम वालेकुम इकराम साहब। अस्सलाम वालेकुम इकराम साहब। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। जी मैं इकराम बात कर रहा हूँ शारजा से। जी इकराम साहब, बिल्कुल फरमाइएगा आप। मेरा क्वेश्चन ये है कि हिजामा के थ्रू हम अपना जिनसी इलाज करवा सकते हैं जो मर्दाना कमजोरी होती है?
اچھا انشاءاللہ بتا دیتے، وہ بھی بتا دیتے. بہت شکریہ، بہت نوازی جناب. آپ فرما رہے ہیں. مختصر سا یہ کہ جی ہو جاتا ہے ایسا جی، اور بہتر ہو جاتی ہے چیز. تو جو دل ہے وہ پٹھوں سے مل کے بنا ہے اور یہ پٹھے مسلسل کام کر رہے ہیں تو انہیں آکسیجن بھی چاہیے، انہیں گلوکوز بھی چاہیے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لامحالہ اس کے اندر ایک خون کی شریانوں کا ایک نظام رکھا ہے. کورونری آرٹریز ہوتی ہیں جو خون کی سپلائی دل کے اندر برقرار رکھتی ہیں. وہ جب خراب ہوتی ہیں تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. کتنی ہوتی ہیں؟ یہ 2 میجر آرٹریز ہوتی ہیں، ایک لیفٹ کورونری آرٹری، ایک رائٹ کورونری آرٹری. پھر ان کی اپنی اپنی شاخیں ہوتی ہیں، برانچز ہوتی ہیں. آرٹریز تو باریک باریک ہوتی ہیں، ایک موٹی ہوتی ہے، یہ موٹی ہے، پھر باریک باریک یہ موٹی موٹی آرٹریز ہیں. ٹھیک ہے نا، آرٹریز ہیں، یہ آرٹریز ہیں جو آکسیجنیٹڈ بلڈ، صاف بلڈ دل کو سپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 ہوتی ہیں، لیفٹ اور رائٹ. پھر لیفٹ والی مزید 2 میں تقسیم ہوتی ہے جس کو لیفٹ سرکمفلیکس اینڈ لیفٹ اینٹیریئر ڈسینڈنگ، LAD اینڈ لیفٹ سرکمفلیکس، یہ مین ہوتی ہے. اور ایک RC ہوتی ہے، رائٹ کورونری آرٹری، جو والو کہلاتی ہے. نہیں، والو الگ چیز ہے، وہ تو وہ دروازے ہیں جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. اصل میں یہی ایکسپلین کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آرٹریز کے علاوہ یہی ایکسپلین کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ویلو بند ہو گئے، ویلو الگ چیز ہے، یہ آرٹریز ہیں. جی فرمائیے گا. جی اب آرٹریز، اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی آدمی سگریٹ نوشی کر رہا ہے، بے پناہ کھا رہا ہے، چکنائیاں کھا رہا ہے، تو وہ جو کورونری آرٹریز ہیں جو فریش بلڈ لے کے جا رہی ہیں دل کو سپلائی دے رہی ہیں تاکہ دل کی حیات قائم رہے، دل کی طاقت قائم رہے، وہ تنگ ہونا شروع ہوتی ہیں. صحیح. جب وہ تنگ ہوتی ہے تو خون میں پھنس پھنس کے جاتا ہے. وہ کولیسٹرول سے بھی تنگ ہو جاتی ہیں، وہ کولیسٹرول سے بھی تنگ ہوتی ہیں، وہ سگریٹ نوشی سے بھی تنگ ہوتی ہیں، وہ ڈائبٹیز سے بھی تنگ ہوتی ہیں، سگریٹ نوشی سے کرنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ مختلف چیزیں منشی اشیاء سے سوک کرتی ہیں موسٹلی. جی ہاں. تو ہوتا کیا ہے کہ اب وہ جب شریان تنگ ہو گئی تو اب خون پھنس پھنس کے جائے گا. اور جو دل کے پٹھے ہیں جو مسلسل کام کی اور حرکت کی حالت میں ہے، ان کو خون نہیں مل رہا. تو یہ جب خون ان کو نہیں ملتا پٹھوں کو، تو اس وقت دل کے پٹھے درد کا اظہار کرتے ہیں. صحیح. کہ خون کم مل رہا ہے، تو وہ آدمی سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے. تو کورونری آرٹری کا بلاکیج کورونری آرٹری ڈیزیز کہلاتی ہے. اس کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. اس کے نتیجے میں مائیکارڈیل انفارکشن ہوتا ہے جو ہارٹ اٹیک کہلاتا ہے. اور آج کل جو انجیوپلاسٹی ہوتی ہے وہ یہی بائی پاس اسٹینٹ کا ڈالا جاتا ہے. اسٹینٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ تنگ کورونری آرٹری ہے، بلٹ کے ذریعے نہیں، اس کے اندر ایک اور پائپ ڈال دیا. جی ہاں. پائپ ود ان دا پائپ ہوتا ہے، وہ اسٹینٹ ہوتا ہے، ایک پائپ ہوتا ہے کہ اب وہ رکاوٹ کو اسٹینٹ اوور کم کرے گا اور خون اس اسٹینٹ میں سے گزر کے آگے جائے گا اور وہ جو ایکچوئل وہ چیز ہے وہ سائڈ میں لگ جائے گی. صحیح. اور اسی کے اوپر جب ورس کنڈیشن ہوتی ہے تو بائی پاس بھی لگتا ہے. میں اب ایک سوال آپ سے، میں حکیم صاحب کی طرف بھی جاؤں گا لیکن ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ بائی پاس کراتے ہیں جب ان میں بلاکیج ہو جاتی ہے آرٹریز میں یا اسٹنٹ پڑواتے ہیں، اس کے علاوہ کیا اس کا یہ بھی علاج ہے کہ ہجامہ کروا لیے جائے اور یہ کھل جائیں؟ جی یہ بہت عمدہ سوال ہے. دیکھیے ابھی تک جو ہم نے بات کری بائی پاس کا کیا مطلب ہے؟ انگریزی کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جہاں رکاوٹ ہے اس کو بائی پاس کر دیا لیکن بیماری یہی رہتی ہے بیماری کی جگہ کوئی اور ڈال دیا، ایک دوسرا پائپ ڈال دیا، آلٹرنیٹ پاتھ وے ڈال دیا کہ جی یہ بلاکیج، لیکن وہ بلاکیج یہاں رہتا ہے، یہ اس کو نہیں چھڑا جا رہا. اسٹینٹ جب ڈالا ہے تو ایتھرومیٹس پلیگ نکالا نہیں جا رہا، روٹا بلیٹر سے اس کو گلا دیا ہے لیکن ڈیزیز وہیں پر ہے. تو ہجامہ ایسی صورتحال میں انتہائی درجے کا معاون و مددگار ہوتا ہے. ہم اپنے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، 2 طرح کے لوگوں کا میں ذکر کروں گا. کچھ لوگ تو اپنی ایمانی کیفیت کی وجہ سے، حالانکہ ہم انہیں ریکمینڈ نہیں کرتے، بائی پاس ان کو ریکمینڈ کیا ہے اینڈ دے آر ناٹ ریڈی فار بائی پاس گرافٹنگ، وہ منع کر دیتے ہیں. میں لوگوں کو انکریج نہیں کر رہا، میں ناظرین کو بھی انکریج نہیں کر رہا. ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر بائی پاس ڈاکٹر نے بتا دیا ہے تو آپ بائی پاس کرائیں پھر ہجامہ کرائیں. لیکن کچھ لوگ جو اپنی ذہنی سطح پہ اس لیے تیار نہیں ہوتے کہ بائی پاس گرافٹ لگانا ہے، وہ خود ہی ہجامے کو اختیار کرتے ہیں اپنی رضا سے، ہماری ریکمنڈیشن پہ نہیں. اور یقین جانے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ بائی پاس کے بغیر ہی کورونریز کھل جاتے ہیں کیونکہ کریٹیکل لیجن ہے تو ہم اس کو انکریج نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بائی پاس لگائیں پھر ہجامے کے لیے آئیں. لیکن رزلٹ آیا ہے، اچھا رزلٹ آتا ہے، دینے والے تو اللہ کی ذات ہے نا. میں آپ سے جاننا چاہتا کہ وہ چیزیں جو دل کے امراض سے لوگوں کو محفوظ رکھتی ہیں، ایک تو کلونجی والی بات تو ہوئی، وہ پیٹ ہی نہیں بلکہ ہر مرض کے لیے، یہ تو حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. اس کے علاوہ بتائیے کہ
کون سی چیزیں ہیں جن کا روزانہ استعمال کرنے سے دل کے امراض سے انسان بچ سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اپنی غذاؤں میں بیلنس ڈائٹ لیں، اور جب تک آپ بیلنس ڈائٹ نہیں لیں گے دنیا کی کوئی دوا اثر نہیں۔ چلیں یہ مان لیا کہ نہیں لے سکتے لوگ، لیکن بیلنس ڈائٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کھانا جو ہے وہ بھی ایک مقدار کے مطابق کھائیں اور اصل کھائیں، صاف ستھری چیزیں کھائیں۔ تو یہاں انسان اپنے طور پہ بعض معاملات کو کر سکتا ہے ٹیکل، لیکن اصل کیسے کھائیں گے صاف ستھرا، یہ نہیں ہو سکتا، آج کے معاشرے میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے طب یونانی میں لہسن اس سلسلے میں بڑی عمدہ چیز، صحیح ماشاءاللہ، کہ لہسن کو اگر 3 جوے صبح ناشتے میں روٹی کے ساتھ یا کسی طریقے سے آپ نہار لے لیں، پہلا لقمہ اس کا لے لیں، 3 جوے روزانہ اگر لیں، تو یہ جو ہے جتنی بھی ڈیزیز ہیں ان سے بچاؤ کے لیے بہترین دوا ہے۔ دوسری چیز، میری امی جو ہیں وہ لہسن دال میں ڈال دیا کرتی تھیں۔ جی دیکھیں جو دال میں یا بگار کے لیے لہسن ڈلتا ہے وہ دوا کی صورت میں نہیں ہوتا، وہ تو بگار میں چونکہ وہ جل گیا اس میں جو چیزیں۔ ڈاکٹر صاحب بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی بس یہ بہت عمدہ آپ نے سوال پوچھا، میں یہ پوچھا تھا کہ ثابت لہسن تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کھانا، کیا اس کے اچار کی صورت میں کھایا جاتا ہے؟ یہ جو ہم اچار آج کل لہسن کا جو اچار ہے، لہسن کا وہ افادیت برقرار ہے؟ لہسن کا اچار اگر سرکے میں بنا ہوا ہو، اور سرکہ بھی جامن کا سرکہ اگر ہو تو وہ بالکل آپ، اور اگر جامن کا سرکہ نہیں ہے، جو بھی سرکہ ہو لیکن وہ دیسی سرکہ ہو، وہ آرٹیفیشل نہ ہو۔ آج کل دوسری چیز جو ہے اس سلسلے میں جو بڑی اہم ہے، میں نے کئی پروگرامز میں بتایا، الحمدللہ کئی ڈاکٹرز کے باقاعدگی سے میرے پاس فون آئے، وہ ہے کہ سانچی پان 1 عدد، ادرک کا 2 انچ کا ٹکڑا، اور تیسری چیز جو ہے اس میں پودینے کی 40 پتیاں ڈنٹھل سمیت، ان تینوں کو پانی میں بوائل کریں، اور صبح اس کا 1 گلاس آپ 40 ڈیز پیجئے، آپ دیکھیے آپ کا کولیسٹرول لیول بھی صحیح ہوتا ہے، آپ کے دل کی رفتار۔ سانچی پان مطلب صرف پتا، سانچی پان، پودینہ، ادرک پودینہ کتنا 2 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، 40 پتیاں پودینے کی، اور 1 عدد سانچی پان ڈیلی لیں۔ اس کو کیا کریں؟ اس کو پانی میں بوائل کرنا، بوائل کیا اور 1 گلاس پانی بنا دیا، چھان کر اس کو روزانہ نہار منہ پیجئے، اس کے 5 منٹ بعد ناشتہ کر لیجئے۔ گرم حالت میں پیئیں پانی، یا ٹھنڈا کر کے پیا جا سکتا ہے؟ نیم گرم۔ اور اس کے بعد جب آپ یہ پی لیں تو کم از کم 100 قدم جو ہے واک کریں کمرے کے اندر۔ بعض لوگ کہتے ہیں چینی ملا لیں اس میں، کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، چینی دیکھیں اگر ملانا چاہیں تو ملا لیں، لیکن افادیت کم ہو جائے گی۔ اچھا چلیں، بہت نوازش، آج بڑی اچھی گفتگو رہی آپ لوگوں سے، میں بہت کچھ سیکھ کے جاتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ حضرات سے۔ جلدی کلینک کھلنا والا آپ کا۔ یہ اصل کلینک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عطیہ دیا ہے اس کی حفاظت انسان بہتر طریقے سے کرے۔ آپ دونوں حضرات کا، ڈاکٹر آصف احمد صاحب آپ کا شکریہ، محترم حکیم عبدالباسط صاحب آپ کا شکریہ۔ اکرام صاحب نے دبئی سے کال کی تھی، ان کا جواب یہی ہے کہ ہاں ہو جاتا ہے، آپ ٹرائی کیجئے حجامے سے، جو مرض آپ نے بتایا اس کا بھی علاج ممکن ہے۔ شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، امراض اسی جسم میں پیدا ہوتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شفا بھی رکھی ہے۔ جس کو زندگی دینا ہے، جس کو شفا دینا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ راستے اختیار کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھا کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ حجامہ کروانا چاہتے ہیں ان سے ایک بات میں عرض کر دوں، میری نالج میں آیا ہے کہ کہیں حیدرآباد میں بھی ڈاکٹر آصف احمد بیٹھتے ہیں، اور فلان جگہ بھی ڈاکٹر آصف احمد صاحب کہیں نہیں بیٹھتے ہیں۔ کراچی میں جو ایڈریسز ہم بتاتے ہیں ان کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کہیں نہیں ہوتے۔ بعض لوگ صرف وہی والی بات جو ہم نے پروگرام کی شروع میں کہی تھی کہ پیسہ کمانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو حجامہ کروانا ہے، ڈاکٹر آصف احمد صاحب سے حجامہ کروانا ہے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میل فیمیل ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہے، MBBS ڈاکٹرز کی ٹیم ہے، خواتین اور حضرات کا حجامہ شرعی اصولوں کے تقاضوں کے مطابق کیا جاتا ہے۔ وہ تشریف لائیں، خواتین بھی تشریف لائیں، ان کے لیے خواتین ڈاکٹرز وہاں پر موجود ہیں۔ کورنگی نمبر 5 کراچی میں ایک جگہ ہے، کراچی میں کورنگی نمبر 5 پہ ایک میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے جس کو مٹی کہا جاتا ہے، MITI۔ کورنگی 5 نمبر پہ آ کر مٹی، جو کہ اولڈ سیوک سینٹر بھی کہلاتا ہے، وہاں پیر سے لے کر جمعرات تک 1:30 بجے آ کے پرچی بنوائیے، ڈاکٹر صاحب سے ملیے، ان کے اسٹاف سے ملیے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا، آپ نے ہمیں دیکھا، سنا، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں گے، ہم سب کے لیے دعا کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ آج گنج